बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में कोई अच्छी खबर लेके हाज़िर नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी चीज़ अमन होता है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर अमन शायद अफ़गान रजीम की ख्वाहिश नहीं थी। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पहले इसका ऐलान जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए किया, फिर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा आए और फिर बहुत गज वज के आए। तो बात ये बनती है, जमा हासिल अगर हम सारी इस एक्सरसाइज का करें कि पाकिस्तान को एक और जंग दरपेश है। अब ये जंग लड़ी जाएगी। पाकिस्तान के सामने जो दुश्मन है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जैसी जो एक मुनज़्ज़म रियासत है, उसके सामने वार लॉर्ड्स के पर मुश्तमिल जो एक जत्था है जो हुकूमत कर रहा है, वो पाकिस्तान की फ़ौज का सामना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। खुशफहमियों में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। ये मामला जो होते हैं, ये अंदाज़े की गलती हमेशा भारी नुकसानदेह साबित हो सकती है और इस सारे खेल में हमें किरदार ढूंढने पड़ेंगे जो अफ़गान तालिबान को मजबूर कर रहे हैं या फिर इंस्टिगेट कर रहे हैं या फिर चढ़ावा दे रहे हैं। बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी ने मुझसे ये वाली बात की थी, तकरीबन 2 साल पहले, कि भारत अफ़गान तालिबान को, अफ़गान जवानों को, चूँकि जब वो क्रिकेट मैच खेलते थे अफ़गान टीमें, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का वो इजहार किया करते थे, तो उस सहाफ़ी ने कहा था कि इसके पीछे भारत है। भारत इनको नैरेटिव ये दे रहा है कि तुमने दुनिया की 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान बेचता क्या है तुम्हारे सामने। तो ये पुट्ठी पौड़ी जो है, ये भारत ने अफ़गान तालिबान को चढ़ाया हुआ है और कल कलां को अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से टीटीपी की सपोर्ट और टीटीपी सपोर्ट के नतीजे में टीटीपी वाले पाकिस्तान के ऊपर जो हमले करेंगे, और वैसे तो आज भी एक कार्रवाई हुई है लेकिन वो खैर बीएलए वालों की है, प्रॉक्सी भारत की है। तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जब उनको जवाब देगा तो क्या नतीजा इस सूरत में निकलेगा कि जंग बड़े लेवल के ऊपर छिड़ेगी और उस जंग के बाद भारत जो है वो एक और मुहिम जोई की कोशिश करेगा। ये जो है बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर पाकिस्तान को गौर करने की ज़रूरत है। वैसे मैं अभी सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वैसे दौर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के माजी के तमाम फैसलों पर रुजू करने का। हम जो पाकिस्तान के अंदर दस्तूर और आइन की बालादस्ती के ख्वाब देखते हैं और हम ये चाहते हैं, जो हमारा कबीला है, पाकिस्तान के अवाम का कबीला, कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी साजी और पॉलिसी वो अंदरूनी हो बैरूनी हो, उसमें पाकिस्तान के अवाम का इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी होनी चाहिए। ये सरकारी मुलाजमीन की मर्ज़ी के मुताबिक जो पॉलिसियाँ बनती हैं उनके नतीजे यही निकलते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो गलत किस्म के फ़ैसले किए गए, वो अफ़गान जहाद के हों, वो वार ऑन टेरर के हों, वो प्रोजेक्ट इमरान खान वाले हों, वो उनके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं, वो पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अब शायद वो वक्त नहीं है माजी की गलतियों को दोहराने का, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त है और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत अपनी उन गलतियों पर रुजू कर रही है और उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है कि इसकी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने आज बहुत दबंग एक स्टेटमेंट जारी की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ये अफ़गान तालिबान जब सो कॉल्ड इनको कामयाबी मिली थी अगस्त 2021 में, तो यही ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। क्योंकि अमेरिका जो था वो अपनी मर्ज़ी, अपनी शराइत के ऊपर वो अफ़गानिस्तान से निकला था, इनखला किया था, और उसके बाद ये जो मुतहरब ग्रुप था इसने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया और इसको उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस तरह से अप्रीशिएट किया कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी गई हैं। और हमारे उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरखेल थे, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, उनको लगा कि जनाब के अबर इधर हमारे दोस्त आ गए हैं, अफ़गानिस्तान में हमारे गुड़ तालिबान आ गए हैं, तो अब बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, अब जनाब हम जो हैं वो बड़े पुरसकून अंदाज में इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये जो चंद एक दहशतगर्द पाकिस्तान से भागे हुए हैं, बस उनका मसला है, उनको पाकिस्तान में वापस बसा के, तो वो कहानियाँ नहीं होती थी, फिर सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। तो ये उनके मंसूबे थे, ये उन्होंने सोचा था, गलती थी। गुड तालिबान बैड तालिबान पॉलिसी गलती थी।
اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کی منتخب حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو خواب دیکھے تھے ان کے ڈرونے نتائج اور ان کی ڈرونی تعبیریں جو ہیں وہ ان کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. کن ہو گئے نے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کن ہو گئے نے، کہ سمجھ لگی کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جو ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. انہوں نے گج وج کے جو بات کی ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ برادر ممالک جنہیں طالبان حکومت مسلسل درخواست کر رہی تھی، طالبان درخواست کر رہی تھی سعودی عرب سے، قطر سے، ترکی سے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا پیچ اپ کروائیں، ان کی درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی. مطلب بڑا کلیئر کٹ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. افغان طالبان مذاکرات کے لیے مرے جا رہے تھے، ہمارے جو برادر اسلامی دوست ممالک ہیں ان کے پاس روزانہ کی بنیاد کے اوپر پہنچ رہے تھے، نوک کے ہماری صلح کروائیں، ہماری بات چیت کروائیں. تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے. وہ انہوں نے کہا تھا نا جی، وہ ادھر مذاکرات چل رہے تھے، ادھر سے ان کا سیاپا چل رہا تھا، یعنی کہ در اندازی بھی ہو رہی تھی. پاکستان نے ان کے کوئی 27 کے قریب دہشت گرد جو تھے وہ مارے تھے، جو افغان نیشنل تھے ٹی ٹی پی کے. تو اور پھر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے، ہماری ایئر سپیس کی اگر خلاف ورزی کی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں. پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. یعنی یہ کام ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. طالبان رجیم کو چینج کرنا ہو یا ان کا اقتدار ختم کرنا ہو. اقتدار ختم کس طرح سے ہوگا؟ جس طرح امریکہ نے کوئی 3 دن بمباری کی تھی، اس کے بعد سارے دوڑ کے سی گاراں حکومت چھڑ کے. تو ان کا یہی وتیرہ ہے، یہی کام ہے. اور یہ وار اکانومی ہے ان کی، اور یہ ان کی بد امنی اکانومی ہے. اپنے ہی ملک کے اندر بد امنی پیدا کر کے پھیلا کے یہ ڈالر کماتے ہیں. یہ ان کی ٹوٹل اکانومی ہے. تو بہرحال وہ آگے کہتے ہیں کہ البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا. افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے. اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو، پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو. یعنی اس بات کو سمجھیں کہ پھر ٹھیک ہے، اینجے تو پھر اینجی صحیح. جس طرح پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو تھا نا جی یہ پہلگام والا واقعہ، اس کے بعد پاکستان نے حتی الوسع کوشش کی کہ یار کہ یہ جنگ ٹلے. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی، اور جنگ ایک بار جب شروع ہوتی ہے تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں رہتی. ایک بار چیز ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی. یہ بات پاکستان نے ان کو سمجھانے کے لیے پیشکش کی، تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے پہلگام واقعے کی انکوائری کی آفر کی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر ہن سکون ہے نا. اب وہ ٹرمپ صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ ادھر ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے بڑے خوبصورت جو طیارے تھے، بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے طیارے، وہ پاکستان نے مار گرائے. فیلڈ مارشل بہت زبردست فائٹر ہیں، میں نے ان کی صلح کروائی، 7 طیارے انہوں نے مار گرائے. تو ابھی تک وہ رسوائیاں، ناکامیاں اور ضلالتیں جو ہیں وہ بھارت سمیٹ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو امن کی آفر بالکل اسی طرح سمجھ نہیں آئی تھی جس طرح اس کے یہ جو پراکسی والے لوگ ہیں، یہ جو ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے پیچھے بھی ڈیزائن بھارت کا ہی ہے، وہ آگے چل کے بات کریں گے. تو جناب یہ آگے انہوں نے بات کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر جو ہونا ہے پھر سو ہو، دیکھ لیں گے. جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. جہاں تک گریو یارڈ آف امپائرز کے بیانیے کا تعلق ہے، کہتے ہیں نا جی ہمارے ادھر تو جناب سکندر اعظم نے جیت سکا، ہمارے ادھر جو ہے وہ روس ہار گیا. وہی جو میں نے آپ کو آغاز میں بات بتائی تھی کہ یہ بھارت ان کو سودا بیچ رہا ہے، ان کے کان میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے تو جناب سکندر اعظم کیا،
امریکہ کیا اور وہ برطانیہ کیا، روس کیا، سب کو تم نے شکست دی ہے، یہ پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ دساں گے سر، لگے گا پتہ۔ تو وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان سے کم نہیں، بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی کالج، نہ کوئی ہاسپٹل، مطلب یہ کہ یہ 2025 کے دور میں بھی وہ پتھروں کے غاروں کے دور میں زندہ ہیں افغان کے افغان عوام، اور ان طالبان کو جنہوں نے افغان بچیوں کے اوپر تعلیم کو حرام قرار دیا ہوا ہے، ان کی بچیاں قطر، امریکہ، برطانیہ کی جیسے ممالک کے اسکولوں میں پڑھتی ہیں۔ خود انٹرویوز میں ان کے جو طالبان کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچیاں تو پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، ہیں جی۔ تو یہ ان کی 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہی کریں گے، مذہب کے نام کے اوپر، پختون قوم کے نام کے اوپر، افغان نیشنلزم کے نام کے اوپر۔ تو بہرحال وہ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے افغانستان کو خود اپنے ہاتھوں سے قبرستان بنایا ہوا ہے، یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے، جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، خطے میں بد امنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ کڑا کے دیں گے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو۔ اور ویسے بھی یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ آپ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کا ذرا جائزہ لیں، تو ہمارے کچھ جرنیلوں نے ایک فنامنا بنایا تھا، ایک نیریٹو بنایا تھا کہ جی یہ طالبان کو ذرا پوئے چڑھا کے رکھنا ہے، اور یہ مجاہدین اس وقت، آج کل یہ طالبان ہے، اس وقت یہ مجاہدین ہوتے تھے، کہ مجاہدین کو چونکہ کام لینا تھا، اور تیرے نال دا ماں نے جمیا کوئی نہیں، تیری راتی کوئی نہیں جمیا۔ یہ پاکستان کی ریاست کا نیریٹو تھا کہ افغان کوہسار باقی، افغان باقی، یہ ریاستوں کا قبرستان، سلطنتوں کا قبرستان، یہ افغان آج تک شکست نہیں کھائے۔ سر رنجیت سنگھ نے مار مار کے باندر بڑھاتا سی انہوں نے، پتہ نہیں کتنے دی تاریخ پڑھ کے۔ یہ بھی ہمارے قصور ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قصور ہیں، اور یہ غلط فہمی کا جو شکار ہیں، اس میں کچھ ہاتھ پہلے ہمارا تھا، اب بہت سارا ہاتھ جو ہے وہ بھارت کا ہے۔ بھارت اپنے مفاد کے لیے ان کے ذریعے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو چلیں آ جائے گی سمجھ۔ اگر آگے وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا، اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ سر خواجہ صاحب کی یہ جو گفتگو ہے یہ پہلے دن سے ہے۔ خواجہ صاحب کو قطر بھیجا گیا تھا، خواجہ صاحب ہاتھ جوڑ کے پلہ جھاڑ کے باہر آ گئے تھے۔ قطر والوں نے کہا تھا کہ بھائیں اللہ دا واسطہ جے ساڈے گھر آ کے سن ذلیل نہ کرو، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور طالبان کو انہوں نے کہا تھا تمہاری غلط فہمی جو ہے وہ پہلے دور کر لیتے ہیں، مذاکرات وغیرہ جو ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے گا۔ پاکستان کی طرف سے اب جب دوبارہ یہ مذاکرات ترکیہ میں ہوئے تو ہارڈ لائنر نہیں بھیجا گیا۔ خواجہ آصف صاحب چونکہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، مذاکرات سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی نمک راموں کو، ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ایک جتی اتے تو ایک جتی تھلے، ادروائز ان کو کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ برادرلی خواجہ سعد رفیق صاحب کے اندر بکھڑا دانشور جاگیا ہوا ہے جناب، کہ وہ بھائی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، ٹمکان ہیں۔ میں اس موقع کے اوپر کوئی بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کو ایک بڑا مسئلہ، بڑا مرحلہ درپیش ہے۔ پاکستان کے اندر اتحاد اور یگانگت چاہیے، قومی سطح کے اوپر چاہیے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرسنل یا وہ جو پرسنل وینڈیٹا جس کو کہہ لیں کہ وہ اس کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، یہ جو اتحاد ہے پہلے ہی۔ تو لہٰذا میں اس طرح کی بات کر کے کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہی کافی ہے۔ تو نکتہ یہ ہے کہ یہ ترکیہ میں ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، اس وجہ سے نہیں بھیجا گیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے، اور شاید پاکستان کی ریاست کہہ رہی تھی خواجہ صاحب کو بھیجنا جو ہے نا وہ ویسے ہی جو آپ سمجھیں کہ مذاکرات کرو ہی ناکام لے کے چلن گے۔ تو لہٰذا خواجہ صاحب کو کہا کہ خواجہ صاحب تسی رہن دیو۔ جنرل شہاب صاحب جو ہیں، شہاب اسلم صاحب، میجر جنرل شہاب اسلم صاحب،
یہ پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہے تھے اور بڑا سمجھانے بجانے اسٹریٹجکلی، چونکہ یہ بڑے بڑے سابق کتابی ہوتے ہیں نا جی جرنیل، اور ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن سیاستدان کی نظر جو ہے وہ دور اندیش ہوتا ہے، اس کی نظر دور تک دیکھتی ہے اور سوچتی ہے اور سمجھتی ہے. تو بات وہی ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی جس کی طرف اشارہ خواجہ آصف صاحب کیا کرتے تھے. تو نقطہ صرف اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انڈیا آج پاکستان کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ ان کا، ویسے تو خیر ہمیں اپنے مشرقی بارڈر سے، مغربی بارڈر سے جو افغانستان سے ملحق ہے، ٹھنڈی ہوا تو بڑے عرصے سے نہیں آ رہی، تو لیکن وہ محاذ یہ والا گرم کرنا چاہتا تھا. پہلے وہ بلیڈنگ کے جی کے اندر سے وہ جو دراندازی ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ فوج پاکستان کی انگیج رہے، اب یہ انگیجمنٹ ظاہر ہے بڑھ جائے گی. اب اگر طالبان کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے، کہ جو کہ ہوگی ٹی ٹی پی والوں کی طرف سے، اور ان کے پیچھے یہی افغان رجیم ہوگی، تو پھر سر پاکستان تو اپنی کارروائی پوری کرے گا، اپنا حساب وہ پورا کرے گا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا. تو جنگ جو ہے وہ اب پاکستان نے بڑے حساب کتاب سے لڑنی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج ریاست نے اس کے اوپر سوچا ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ بھارت بھی کچھ سوچ کے بیٹھا ہے، کوئی پلان ان کا بھی ہے. تو یہ جنگ اگر لمبی چھڑی تو بھارت کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر اپنے مشرقی بارڈر سے، اپنے بارڈر سے پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے. اور جو بہت زیادہ لنکڈ ہیں بھارت کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دانشور، وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں جنگ تو مودی نے لڑنی ہے، لڑ لینے سر، کیا مطلب اب آپشن کوئی نہیں باقی بچی. تو اگین پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے یہ والا کام کرنا ہوگا. دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. دشمن کو جو بھی کمزور سمجھتا ہے بیسیکلی وہ اپنی کسی کمزوری کا ہی اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی کمزوری ہوتی ہے دشمن کو کمزور سمجھنا. یہ اسٹریٹجکلی بات ٹھیک نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان کا جو، مجھے وہ یاد آ گیا یار، یہ جو ہوا تھا نا جی بلوچستان ورکشاپ جو تھی، اس میں آرمی چیف صاحب کا جو خطاب تھا، اور اس میں انہوں نے ملا متقی کو، وہ جو انڈیا گئے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مٹکا پیٹ لٹکا کے، اس طرح کی بات کوٹ ہوئی ہے ان کے حوالے سے، کہ وہ ادھر گیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر جناب برطانیہ کا قبرستان بنایا، روس کا قبرستان بنایا، امریکہ کا قبرستان بنایا، اور تم ہمیں بتا رہے ہو یہ والی بات، اپنے باپ کو یہ والی بات بتا رہے ہو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. اگین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بائی ڈیفالٹ یہ پاکستان جو ہے یہ ان کا تخلیق کار ہے، بائی ڈیزائن پاکستان نے یہ کام کیے ہیں. تو لہٰذا جو چیز بناتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں کمزوری کس نقطے کے اوپر ہے، کس پوائنٹ کے اوپر اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں، جو کہ میں اسٹریٹجکلی بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی ریاست کے غلط فیصلے تھے، جس کی پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. اور یہ پاکستان کی ریاست نے چند جرنیلوں، چند جات طلب اور وہ کیا کہتے ہیں مال و دولت کے حریص جرنیلوں کی وجہ سے بہت سے نقصانات برداشت کیے. پاکستان نے پالیسیاں بنائی، پاکستان کی قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی تقدیر کے ساتھ کون کھیل رہا ہے. کبھی جناب طالبان مجاہدین، کبھی طالبان، کبھی دہشت گرد، پتہ نہیں کیا کیا تماشے یہاں پہ ہوتے رہے ہیں. تو اب درست سمت میں چیزیں، تقدیر ہمیں لے کے چل رہی ہے. اب دعا دل سے یہی نکلتی ہے کہ یار کہ یہ کوئی نیا تجربہ مزید نہ کریں، صرف اپنے گھر کو، اپنے بارڈر کو محفوظ رکھیں، لعنت بھیجیں ان کے اوپر. اس افغانستان میں مطلب پاکستان کا وہ اگر وہ شرارت انگیزی نہ کریں تو ہمیں کیا ہے یار کہ وہاں پر کون سی رجیم ہے اور کون سی رجیم نہیں ہے. 4 حرف بھیجیں ان کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے ہمسائے میں اگر افراتفری انتشار ہو تو وہ حدت آپ کے گھر تک بھی آتی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہمسائے کے اندر بد امنی اور بے چینی اور اس کی شرارتوں سے صرف نظر کرنا. وہ پرابلم رہے گا. یہ رجیم چینج بھی ہو جائے گی تو بھی پرابلم رہے گا. یہ افغانستان کو ٹھا کے بنانا پینا ہے. نیا افغانستان، عمران خان میرا ہوتے بھیجیے. نیا پاکستان تو تم نے جیسا بنایا تھا بھائی، ہمیں وہ بارے میں نہیں ہے، نیا افغانستان جا کے بناؤ. تو یہ، اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا مجھے پیرول پہ رہا کر دیں، تو پیرول پہ ان کو رہا کریں. انہوں نے کہا جاؤ پھر اتھے ہی رہو، اتھے پڑھاؤ نواں افغانستان. تو ابھی تک یہی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کے حوالے سے اور افغان رجیم کے حوالے سے. دیکھیں فردر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.